औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह बकरा के 4 रुकू कवर कर चुके हैं और उन 4 रुकू में ऑलमोस्ट हमने क्या पढ़ा कि इस 4 रुकू में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से खिताब किया है, जिसमें मुनाफिकीन भी हैं, मुत्तकी भी हैं, फासिक भी हैं और कुफार भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन 4 रुकू में दावत तौहीद भी दी कि अल्लाह को एक रब मानो, उसका किसी को शरीक मत ठहराओ, तमाम कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात है। फिर अल्लाह ने वहाँ पे हमें बताया कि इंसान की तख्लीक कैसी हुई, फिर इंसान को अहमियत दी गई उसको उसके इल्म की बिना पर, और अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंकी है, यानी इंसान को कितना अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है कि तो बताया है कि तुम कितने ख़ास हो, बस तो सिर्फ तुम अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही के हुक्म पर चलो। इसके साथ साथ अल्लाह ने हमें ये भी बता दिया, देखो तुम जा तो रहे हो दुनिया में, तुम्हें मैं अपना खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन बहुत एहतियात से कि वहाँ तुम्हारे दुश्मन भी हैं। अल्लाह ने पे शैतान से बचने का भी हुक्म दिया। अब ये 4 रुकू तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कवर हो चुके हैं। अब जो रुकू नंबर 5 है ना, 5 से ऑनवर्ड आई थिंक 14 रुकू तक बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने खिताब किया है। कहीं कहीं ईसाई भी होंगे, कहीं कहीं मुशरिकीन अरब की तरफ भी अल्लाह ताला अपने खिताब का रुख करेगा, और कहीं कहीं वो लोग भी होंगे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए। लेकिन ज़्यादातर जो खिताब है वो बनी इसराइल से है। अब ये जो आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसमें मैं आपको पहले बताऊंगी कि बनी इसराइल थे कौन, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना बनी इसराइल का, बनी इस्माइल का, तो देखिए तब भी आपको आगे समझ आएगी कि अल्लाह ताला बनी इसराइल से क्या कह रहा है, बनी इसराइल थे कौन। तो आज इंशाल्लाह हम बनी इसराइल के से रिलेटेड ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स दे दूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से आएंगे उनके, फिर वो वहीं पे उसके मुताबिक डिटेल बताऊंगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको मैं बिल्कुल बेस बता दूँ कि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, बनी इसराइल, अब इसराइल कौन है? इसराइल के मायने है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, ठीक है। अब ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो अल्लाह की तरफ से उन्हें अता हुआ था। अब हज़रत याकूब कौन थे? देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। अच्छा प्लीज़ ये आपने पॉइंट्स को नोट करते जाना है, क्योंकि पूरे कुरान पाक में ना बार बार जब ये आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर होंगे, तो आगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सारा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बीबी हाजरा था। यानी 2 बीवियां थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और दोनों के फिर ये एक बेटा था। ठीक हो गया। अब देखिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कि अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस टाइम बहुत छोटे थे, उन्हें वो मक्का ले गए थे। उस टाइम मक्का कोई भी आबादी नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है एक प्रॉपर अल्लाह ताला प्री प्लान्ड हर कुछ होता है ना, कि किस तरह फिर वहाँ पे आबादी होनी है, किस तरह वो सारा सिस्टम चलेगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और वो लेके चले गए। अब देखिए फिर अब वो नबी, अल्लाह को हुक्म आया और अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को, अता कि बुढ़ापे में उन्हें ये औलादें मिली थी, तो खुद सोचे औलाद कितनी इंसान को अजीज होती है। वैसे तो नहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का साथी कहते हैं, ये हज़रत इब्राहीम ही थे ना जिनका इतना जिगरा कि अल्लाह का एक हुक्म आया और उन्होंने सवाल नहीं किया, हज़रत बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का चले गए। जब वो वहाँ उन्हें छोड़ के जा रहे थे तो वो परेशान हो गई बीबी हाजरा, और वो पूछा उन्होंने कि
آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجورے ہیں، تو کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں۔ تو اش ہے نا پھر ان کی بیگم پہ کہ وہ بی بی ہاجرہ نے اللہ کا حکم سن کے کہ اللہ کا حکم ہے وہ چپ کر گئی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا نا اپنے رب پر کہ اللہ ان پر کرم کرے گا۔ اور یہ دیکھیں انسان کے امتحانات اور ان پر پورا اترنا، الحمدللہ۔ اور آج ہم دیکھیں ہم پر تو آزمائش اس لیول کی آئی نہیں، پھر بھی ہر وقت ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، رونا دھونا مچائی رکھتے ہیں، کیونکہ آج دیکھیں ہم روٹی کپڑوں گھر سے نکل کر نا ہم دنیا داری پہ دکھاوے پہ آ گئے ہیں، آگے بڑھنے کی لالچ میں ہم آ گئے ہیں۔ زندگی کے لیے دیکھیں روٹی بھی بہت ہے، لیکن ہم لوگ 10 ڈشیں ہمیں چاہیے، اور وہاں دیکھیں بی بی ہاجرہ کو وہاں نہ پانی ہے نہ کچھ کچھ کھجوریں تھی تھوڑی سی، ظاہرہ جلدی ختم ہو گئی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے اللہ کے حکم سے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا ایک وقت آیا، کھجوریں ختم، پانی ختم، وہ پیاس سے بلکتے رہے، روتے رہے، ایڑیاں رگڑتے رہے، اور حضرت بی بی فاطمہ وہ حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی وہ صفا سے مروہ بھاگتے ہوئے پانی کی تلاش میں چکر لگاتی رہیں۔ ظاہر پانی وہاں کہاں سے آیا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تھا نا تو تمام دنیا بہہ گئی تھی، مکہ میں جو کعبہ شریف تھا وہ بھی بہہ گیا تھا، لیکن ظاہر وہ ماں تھی، وہ جب بچے کو بھوکا پیاسا بلکتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی اور صفر مروہ کے چکر لگاتی رہی کہ شاید کہیں پانی مل جائے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، جہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھیں ایڑیاں زمین پہ رگڑی جا رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آب زمزم دے دیا، اور اس ماں کا بھاگنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کے جو چکر ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے یعنی بہت اہم رکن بن گئے، اور ہر قدم پہ میرے اللہ نے ثواب بھی لکھ دیا۔ پھر جب وہ وہاں پہ پانی ہوا، وہاں سے پھر ایک قبیلہ گزرا تھا، اس قبیلے نے جب وہ وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی کا چشمہ ہے، تو ظاہر جہاں پانی ہوتے تھے وہیں پہ وہ لوگ ڈیرا ڈال لیتے ہوتے تھے، تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی، وہاں پہ انہوں نے پھر پڑاؤ کے بدلے انہیں کیا ہوا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو ظاہر ایک تو انسانوں کی ایک پراپر ایک محفل مل جائے گی، ایک اٹھنا بیٹھنا انسانوں کے ساتھ ہو جائے گا، ایک ان کو سہولت مل جائے گی، اوپر سے پھر ان کا کھانا اور آرام کی جگہ بھی انہیں مل جائے گی، اور اس کے بدلے میں بی بی ہاجرہ نے انہیں وہاں پہ پڑاؤ کی اجازت دے دی۔ اب یہ قبیلہ جو تھا یہ قبیلہ جرہم تھا، اللہ نے پھر انہی قبیلے رشتے سب اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو دے دیے۔ اسی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں پھر 4000 سال نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس جگہ اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جس وقت پھر ان کی اولادیں ہوئی، پھر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی بنی اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ پھر وہ نبوت لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 4000 سال تک یا کوئی نبی نہیں تھے، اس لیے تو اس قوم کو امی کہا جاتا تھا۔ اب دوسری طرف بات آ گئی بنی اسرائیل کی۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے تو تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے، اور دوسری بیوی سے باقی 10 بیٹے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے اور بہت خوبصورت تھے، اور دوسرے بھائی ان سے جیلس ہوتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حد تک وہ جیلس ہوئے کہ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پلان کرتے رہتے تھے کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں، خوبصورت ہیں، اور ہر وقت حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کا بہت خیال کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
چنانچہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام اندر سے ڈرتے تھے، انہیں کہیں نہ کہیں شک تھا کہ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو وہ منع کرتے رہے، نہیں وہ بہت چھوٹا ہے، کہیں انہیں کوئی بھیڑیا نقصان نہ کر دے۔ لیکن سب بھائیوں نے اتنی ضد کی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے۔ اور جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں تو جو بڑا بھائی ان کا یہودا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ قتل نہیں کرتے ان کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور یہاں سے تاکہ وہ نکل بھی نہیں سکیں گے، بہت چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور ہم قاتل بھی نہیں بنیں گے اور ہماری ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وہ سب پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کی قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیتے ہیں اور خون لگا دیتے ہیں کسی جانور کا، اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اس طرح یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ پکڑ کر قمیض رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہے کہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ چھوڑ گئے، اب وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اور وہ پانی لینے کے لیے جب کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں نظر آتے ہیں، وہ انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان غلام بن کر بکا کرتے تھے، یہ لوگ شام سے آئے ہوئے تھے اور مصر کو واپس جا رہے تھے، یہ ایکچولی مصر سے آئے ہوئے تھے شام میں، اب یہ شام سے واپس مصر جا رہے تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور وہاں کے بازار میں نے بیچ دیا۔ اب وہاں پہ ایک بہت امیر شخص تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لی اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھے، شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح وہ وہاں پہ پلنے لگے۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو بیوی اس کی ڈگمگا گئی۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ان کی خوبصورتی کا، کہ وہ جو ان کی بیوی تھی، اس شخص کی بیوی تھی، وہ نعوذ باللہ غلط حرکت کے لیے ورگلانا شروع کر دیا اسے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے بہت نیک بندے سے، انہوں نے اللہ کے خوف سے منع کیا اور وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ یہ پھر پراپر آگے کس سے احساسات آئیں گے، وہ دروازے کی طرف بھاگے، پھر وہ جب دروازہ کھولا تو وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس نے پالا ہوا تھا، پھر وہ عورت مکر گئی، وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اب وہاں پہ جیل میں اس ٹائم مصر کے بادشاہ کے 2 نوکر بھی تھے جو جیل میں قید تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر تھے۔ ظاہر وہ ہر وقت اللہ کی تبلیغ کرتے رہتے، درس دیتے رہتے، نیکی کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن ایک شخص جو نوکر تھا اس کو ایک خواب آیا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، وہ تعبیر سچ بھی ہو گئی۔ اب جب قیدی جیل سے رہا ہو کر واپس چلا جاتا ہے مصر کے بادشاہ کی طرف، تو ایک دن مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، وہ سب کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ جو قیدی رہا ہو کر آیا تھا جیل سے، اس کو یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا ایک علم آتا ہے، تو انہوں نے پھر اس شخص نے پھر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا، چنانچہ بادشاہ نے انہیں بلا لیا، اور جب انہوں نے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام انہیں تعبیر بتا دیتے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے تعبیر کے بارے میں، کیونکہ تعبیر خواب جو تھا وہ مصر میں آنے والے قحط کے متعلق تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر جب تعبیر کے بدلے بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ مجھے یعنی فائنینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جس میں اناج وغیرہ کا ساری دیکھ بھال ہوتی ہے، مجھے آپ اس کی ڈیوٹی دے دیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر طریقے سے اناج نہ سنبھالا جائے تو قید سے نہیں بچ سکتے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان کی ڈیوٹی لگ جائے تاکہ وہ سمجھداری سے ساری گندم کو اناج کو سنبھالے اور قحط آئے تو مشکل وقت نہ پڑے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کی سمجھداری دیکھتے ہوئے انہیں یہ عہدہ دے دیا اور وہ خزانے کے مشیر بن گئے۔ اب پھر قید پڑ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ذرا بڑی سمجھداری تھے، اناج کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اور ان کے پاس بہت سا اناج سیف بھی تھا۔ اب جب قید پڑا تو ذرا آس پاس شام میں ہر طرف قید پڑ گیا، تو وہاں سے پھر لوگ مصر آتے تھے گندم لینے، لوگ یہاں سے، اور اسی طرح پہ شام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گندم لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو نہیں پہچانتے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ تو بہت چھوٹے تھے اور انہوں نے انہیں کنویں میں چھوڑا تھا، وہ بھی شام میں، ان کے تو کہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا انہیں کہ یوسف علیہ السلام شام سے مصر پہنچ گئے
اور ماشاءاللہ اتنی اچھی پوسٹ پہ بھی وہ فائز ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان جاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں وہ کیسی تدبیر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے سارے خاندان کو مصر بلا لیتے ہیں، پھر وہ سب مصر سے وہ پورا خاندان ان کا مصر آ کے آباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیونکہ 12 بھائی تھے، وہ 12 کے 12 بھائی ادھر مصر آتے ہیں، وہ یہاں پہ آباد ہوں گے اور یہ پھر 12 قبیلے بن جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، جو انہی کے 12 بھائیوں کے نام پہ وہ قبیلے تھے، اور یہی 12 قبیلے جو تھے یہ پھر بنی اسرائیل تھے۔ اور انہی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ بار بار یہ ڈگمگاتے رہے، بار بار یہ غلط حرکتیں کرتے رہے، انبیاء کی نفی کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی بھیجتے تھے تاکہ ان کو گمراہی سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لاڈلی قوم تھی کہ اللہ نے تمام چین اس لڑی میں نبیوں کی بھیجی، کتابیں بھیجی، ان کی خطائیں معاف کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ نے پھر انہیں موقع دیا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے نافرمان تھے کہ آپ سمجھے کہ یہ بار بار انہوں نے بس ایک ٹھان لی تھی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا تھا اور بار بار جو ہے یہ ڈگمگا جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ اور ان کا مان کیا تھا؟ ہمارے تو نسل در نسل انبیاء آ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، ہم تو بڑے عالم ہیں، کتابیں ہم پر نازل ہوئی، سب کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ہم تو اپنی انبیاء سارے آ رہے ہیں، ہم تو بخش آئے ہیں، ہم پہ تو اللہ خاص کرم کرتا ہے۔ تو یہی والا جو غرور تھا، یہی چیزیں نے مار لے گئی۔ اللہ نے تو کہا ہے دیکھے ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے، انبیاء تمہاری نسل میں سے تو ضرور آ رہے ہیں، لیکن انبیاء اپنا جواب دیں، تم اپنا جواب دیو۔ تم نے انبیاء کے راستے پہ چل کے تو جنت لینی تھی نا، جب تم انبیاء کے راستے پہ چل نہیں رہے، جب تم انبیاء کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی آیات کو تم جھٹلا رہے ہو، تو تمہیں کوئی وہاں پہ شفاعت نہیں ملے گی۔ شفاعت تو قیامت والے دن اس کو ملے گی نا جو اللہ کی ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتا رہا، ڈگمگاتا رہا، لیکن پھر اس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزاری نا۔ آج بھی ہم دیکھیں، ہم اسی غلط فہمی میں، اسی خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ دیکھیں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا ان کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ورنہ اللہ کا عذاب، آپ قرآن پاک میں عذاب دیکھیں گے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار دیکھیں گے۔ انسان کو دیکھے نا ڈگمگا جاتا ہے، انسان کے دل میں جذبات ہے نا، انسان اچھائی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، انسان اور اللہ میں فرق ہے نا۔ اللہ تو جو اچھے کام کرے گا جزا دے گا، اور جو غلط کرے گا اسے سزا دے گا۔ اللہ کے درمیان تو وہ چیز پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہو اور اللہ سے آپ رحم کی بھیک مانگو۔ ہاں کوشش کرتے رہو اللہ سے، غلط اگر انسان سے خطا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ سے اصلاح کر کے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہدایت کا راستہ مانگو، تو اللہ واقعی بہت رحمان ہے، اللہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ اللہ نے توبہ کے راستے کھولے ہیں، لیکن انسان ایک ہدایت چاہ ہی نہ رہا ہو، گمراہی خود چاہ رہا ہو، اور وہ پھر امید رکھے کہ میں گمراہی بھی کرتا رہوں اور میں جنت میں بھی چلا جاؤں، تو پھر یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور سر اٹھا کر دنیا میں بھی زندگی گزارتے ہیں، اور الحمدللہ جنت ان کا ٹھکانہ بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔